वेलकम बैक टू गुलेदश्त एपिसोड 14। किस बात की तारीख? फरहान शाह अपना गुस्सा जब्त करते हुए बोले। बाबा, बच्चों की शादी की और किसकी? अवैस शाह अपने बाबा के वक्ती गुस्से को जानते थे, तभी पुरस्कून होकर जवाब देने लगे। शादी की या किसी और की मौत की? तुम क्या चाहते हो? इस बार इस घर से जनाजा उठे? याद नहीं है? अभी 6 माह पहले ही आनिया बेटी के निकाह के दिन ही सामने से जनाजा उठा था। फरहान शाह काफी खौफजदा लग रहे थे। तो बाबा, क्या इस खौफ से बच्चों की शादियां नहीं करेंगे क्या? अवैस शाह का लहजा अभी भी नरम था। तो सफ़े मातम बिछ जाने दूं? फरहान शाह अभी भी अपनी बात पर अटल थे। बाबा, सबको मरना है एक ना एक दिन। मौत जिंदगी अल्लाह के हाथ में है, ना कि किसी के खुशी के फंक्शन की मुंतजिर। ये वहम है आपका, और इसी वहम का फ़ायदा दूसरी मखलूक़ात उठाती हैं। आप अल्लाह से अच्छे की उम्मीद लगाएं। इंशाल्लाह देखिएगा, इस बार कोई अनहोनी नहीं होगी। अवैस शाह का लहजा बिल्कुल नरम था। अल्लाह ही की ज़ात से उम्मीद बंदी है, वरना जिन्नो इंस ने तो ठोकरें ही दी हैं। फरहान शाह अपनी खिड़की से सामने लाल हवेली को और फिर उसके बाद जंगल की जानिब देखते हुए बोले। बस बाबा, आप अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखिए। इन लोगों को दिल से कबूल करें, इंशाल्लाह सब कुछ अच्छा होगा। मेरा दिल कहता है ये शादियां बंजर सहरा में खिले फूल की तरह होंगी, जो बहार की उम्मीद दिलाएंगी। देखना, अल्लाह ने चाहा तो दिलों में आई दूरियां भी ख़त्म हो जाएंगी और खौफ भी। अवैस शाह पुर उम्मीद थे, और क्यों ना हो। जो लोग अल्लाह के सिवा किसी और की मदद की उम्मीद नहीं रखते, वो लोग यूं ही पुरसुकून रहते हैं, क्योंकि उनके दर से किसी को झटका नहीं जाता, ना ही एहसान जताया जाता है, बल्कि यूं मदद हो जाती है कि नामुमकिन भी मुमकिन की सूरत इख्तियार करके सामने वाले को हैरान कर देता है। वो जो खुश्क ज़मीन को तरोताज़ा करने की कुदरत रखता है, जो पूरी खलकत को अज़ सर नो पैदा कर सकता है, उसके लिए क्या मुश्किल है कि किसी की मुश्किल को एक पल में दूर कर दे। आजमाइश सिर्फ ईमान की होती है कि बंदे का ईमान कितना था। बाकी तो रब मेहरबान है, रहीम है, अपने बंदे को नवाजता ही चला जाता है। और जो उसकी ज़ात से उम्मीद लगाते हैं, कोई डर कोई खौफ उनकी राह नहीं रोक सकता। हिरा हाथ में एक खूबसूरत सा जोड़ा लिए परीछे के कमरे में दाखिल हुई तो अंदर आते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। या अल्लाह लड़की, ये क्या हाल बनाया हुआ है तुमने अपने कमरे का? परीशों के परीशे को कपड़ों के अंबार में दसे देख हीरा झंझला कर बोली। अरे हीरा आपी, अच्छा हुआ आप आ गई। देखें ज़रा, एक जोड़ा भी नहीं है ढंग का जो मैं आज रात पहन सकूं। परीशे रूहान सा मुंह बनाकर बोली। हद है परीशे, इतने कपड़े फैलाए बैठी हो और कह रही हो कि कपड़े नहीं। क्या और कोई फिक्र नहीं है तुम्हें, जो ये फजूल की फिक्र सर पर सवार किए हुए हो? हीरा को परीशे के फैलावे को देखकर गुस्सा आने लगा था। फजूल की फिक्र? ये फजूल की फिक्र कैसे हो गई आपी? रात को मैं क्या पहनूं समझ नहीं आ रहा। क्या कुछ कुछ भी अजीब सा पहन लूं? तारीख है मेरी आज, थोड़ा तो अच्छा लगना मेरा हक है। परीशे मासूम सा मुंह बनाकर बोली। ये लो, पूरी अच्छी लग जाओ, लेकिन पहले ये सब समेटो। अल्लाह जाने तुम जैसी पागल लड़की को जावियार जैसा सुलझा हुआ लड़का कैसे संभालेगा। हीरा अपने हाथ में पकड़ा हुआ ड्रेस परीशे की जानिब बढ़ाते हुए बोली। क्या मतलब कैसे संभालेगा? शादी कर रहे हैं, गोद थोड़ी ले रहे हैं जो संभालेंगे। परीशे हीरा से सूट लेकर मुंह बनाते हुए बोली। मुझे तो लगता है गोद ही ले रहा है। अल्लाह ही रहम करे उस बेचारे पर। ये कहकर हीरा वहां से फौरन ही चली गई। इस कदर फैले हुए कमरे में मजीद उसके लिए खड़ा होना नामुमकिन था। जबकि परीशे बिना कुछ समेटे कुछ कपड़े बेड से हटाकर अपने नए जोड़े को ही नहारने लगी। मेरे मैसेजेस का जवाब तो दो सिकंदर। आनिया ने एक मैसेज टाइप किया और सिकंदर को भेज दिया। उसी लाइन में अनगिनत मैसेजेस थे जिनका कोई जवाब नहीं आया था। सब मैसेजेस में एक ही बात लिखी थी कि बात तो करो। लास्ट के मैसेजेस तो सीन भी नहीं हुए थे। आनिया ज़मीन पर बैठी बेहाल सी फ़ोन को साइड में रखकर खाली आंखें लिए छत को तकने लगी। सब्र करो आनिया, सब्र, जल्द कोई रास्ता नज़र आएगा, वो खुद को तसल्ली दिला रही थी। ए यार खुशदियार, तुझे क्या खबर कि मैं कब से उदासियों के घने जंगलों में हूँ।
آنیا کے منہ سے نکلا شعر اس کے جذبات کی عکاسی کر رہا تھا۔ نہیں، میں کمزور نہیں ہوں، میں یوں کمزور نہیں پڑ سکتی۔ میں شادی شدہ ہوں، کسی اور کی امانت۔ بے شک میرا شوہر مجھے اہمیت نہیں دیتا، پر میں ان کے اعمال کی ذمہ دار نہیں ہوں۔ مجھ سے میرا رب میرے گناہوں پر سوال کرے گا، میری خیانت کا پوچھے گا۔ کم سے کم دنیا میں ہاری آنیا آخرت میں اپنے رب کے آگے شرمندہ نہیں ہو سکتی۔ دل لاکھ شکستہ ہو لیکن میں کسی گناہ کی جانب نہیں بڑھ سکتی۔ مجھے یقین ہے میرا رب مجھے سکون بخشے گا۔ مجھے جلد سے جلد یہاں سے جانا ہوگا، کیونکہ اگر میں کمزور پڑ گئی تو پھر کبھی خود کا سامنا نہیں کر پاؤں گی۔ وہ بیچاری لڑکی جس کی روح بہت ہی پاک تھی، وہ کسی گناہ کے اندیشے سے ہی خوفزدہ ہو رہی تھی۔ ایک معصوم کانچ کی گڑیا کو اس کے اپنوں نے ہی پتھروں کے حوالے کر دیا تھا۔ آج یونیورسٹی میں دن بہت اچھا گزرا تھا۔ حریم کے پہلے سیمیسٹر کے رزلٹ آنا شروع ہو گئے تھے اور اس نے اپنی کلاس میں سب سے زیادہ مارکس لیے تھے اور وہ بہت خوش تھی۔ سبھی لوگ اسے ستائشی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ اپنی دوستوں کے ساتھ کھڑی بات ہی کر رہی تھی کہ اس کی کلاس کا ایک لڑکا فہد نے آ کر اسے مبارکباد دی۔ یونیورسٹی کے ماحول میں ہر جگہ یہ عام سی بات تھی کہ لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے سے بات کرتے، مل کر نوٹس بناتے، کوئی ٹاپک کسی کو سمجھ آتا تو وہ دوسروں کو سمجھا دیتا۔ اس میں اس بات کا امتیاز نہ ہوتا کہ کون لڑکا ہے یا لڑکی۔ اس سب کے باوجود بھی حریم لڑکوں سے زیادہ گھلتی ملتی نہیں تھی، بس کام کی حد تک۔ اگر بات کرنا ضروری ہوتا تو کر لیتی۔ لڑکوں کے ساتھ ہنسنا، مذاق کرنا، بے وجہ واک کرنا، یہ سب اس کی عادت نہیں تھی۔ تم تو چیمپ نکلی حریم، فہد نے معنی خیز مسکراہٹ چہرے پر سجائے کہا۔ جی شکریہ، حریم نے ایک سرسری سی نگاہ فہد پر ڈالتے ہوئے کہا۔ نیکسٹ سیمیسٹر میں مجھے جو ٹاپک سمجھ نہیں آئیں گے، میں نے تو سوچ لیا ہے تم سے ہی سمجھ لوں گا۔ فہد اس انداز میں بات کر رہا تھا کہ جیسے اس کی اور حریم کے نہ جانے کتنی گہری دوستی ہو۔ میں جو بھی سیکھتی ہوں پروفیسر کے لیکچر اور کتابوں سے سیکھتی ہوں۔ آپ بھی لیکچر پر دھیان دیں، کتابوں سے سیکھیں تو یقین کریں میرے پاس کوئی نیا علم نہیں ہے۔ حریم نے بہت شائستگی سے اسے منع کر دیا تھا۔ ہائے، آپ جیسے حسین لوگ کلاس میں موجود ہوں تو ہم جیسوں کا دھیان لیکچر پر کیسے جائے؟ اوپر سے آپ بیٹھتی بھی سر کے سامنے ہے نا، چاہ کر بھی نظر آپ پر ہی رک جاتی ہے اور اس دل جلے کا اور نقصان ہو جاتا ہے۔ فہد نے اپنی آواز کو بہت آہستہ کر کے حریم کی جانب ذرا سا جھک کر کہا، تو پھر تو آپ مجھ سے پڑھنے کا ارادہ ترک کر دیں، کیونکہ جب میری موجودگی میں پڑھنا ناممکن ہے تو مجھ سے پڑھنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوگا، اور آئندہ کے بعد مجھ سے اس طرح بات مت کیجیے گا۔ حریم نے چہرے پر سختی لائے کہا۔ تو ٹھیک ہے، تو آپ کے ساتھ پڑھنا مشکل ہے تو نہیں پڑھتے، کیا میرے ساتھ آئس کریم کھانے چلو گی؟ آئس کریم پسند ہے نا تمہیں؟ اس بار فہد بہت عجیب سے انداز میں بولا۔ آئس کریم کا نام سنتے ہی حریم نے اپنی دونوں دوستوں کی جانب دیکھا۔ تم لوگوں نے بتایا اس کو؟ غصے سے بھری نظر اپنے پاس کھڑی دونوں لڑکیوں پر ڈال کر حریم فہد کو مکمل نظر انداز کرتی وہاں سے چلی گئی۔ چلی جاؤ، ایک نہ ایک دن تو میرے جذبات کو سمجھو گی، ابھی تو ابتدا ہے، فہد نے حریم کو جاتے ہوئے دیکھ کر دل ہی دل میں کہا۔ سارا کا سارا موڈ خراب کر دیا، حد ہو گئی، حریم جھرجھری لیتے ہوئے بولی۔ تبھی اس کو اپنے اس بے نام عاشق کا خیال آیا، کہیں فہد ہی تو وہ نہیں جو میرے بیگ میں چیزیں رکھتا ہے؟ وہ مڑ کر فہد کی جانب حیرت سے دیکھنے لگی، لیکن جب اس نے دیکھا کہ فہد ابھی بھی اسی کی جانب دیکھ رہا ہے تو وہ ایک دم سے پلٹ کر کینٹین کی جانب بڑھ گئی۔ ابھی وہ کینٹین میں بیٹھی سوچ رہی تھی کہ کیا کھایا جائے، ایک دم اس کا فون بجنے لگا۔ جی بھائی، اورحان کی کال آتی دیکھ اس نے فوراً ہی کال اٹھائی تھی۔ باہر آؤ، میں گاڑی لے کر آ گیا ہوں۔ اورحان کا انداز ہمیشہ کی طرح خشک تھا۔ لیکن ابھی تو میری ایک اور کلاس باقی ہے، حریم ایک دم چونک کر بولی۔ ٹھیک ہے، پھر میں جا رہا ہوں، تم خود آ جانا، یہ کہہ کر اورحان نے فون کٹ کر دیا۔ کیا مصیبت ہے، یہ کہہ کر حریم نے ایک اداس نظر کینٹین پر ڈالی اور آگے بڑھنے لگی۔ ایک دم کسی خیال کے آتے وہ کینٹین کی جانب بھاگنے کے انداز میں بڑھی اور ایک لیز کا پیکٹ لے کر کینٹین سے نکل گئی۔
لیکن اس کی حیرت کی حد اس وقت ہر منزل کو عبور کر گئی تھی جب اس نے گاڑی کو زناٹے سے مین گیٹ کی جانب بڑھتے دیکھا۔ حریم نے کچھ نہ کہا نہ ہی کیا، بس منہ کھولے اس منظر کو دیکھتی رہی۔ کچھ پل شوق کی کیفیت میں گزارنے کے بعد اس نے دل ہی دل میں اورحان کو بھی دور فٹے منہ کیا اور اپنی کلاس کی جانب بڑھ گئی۔ سمجھتے کیا ہے خود کو؟ کل سے ان کے ساتھ آئی تو میرا نام بھی حریم نہیں، گھمنڈی، کھڑوس، نیم چڑے کریلے۔ کیکٹس میں بھی ان کے مقابلے میں کم کانٹے ہوں گے۔ اللہ پوچھے گا ان سے، ایک تو پہلے ہی وہ فہد عجیب عجیب باتیں کر رہا ہے، اوپر سے یہ، اور مجھے اکیلا چھوڑ گئے۔ وہ کلاس میں بیٹھی دل ہی دل میں باتیں کر رہی تھی۔ پروفیسر کا کہا ایک لفظ بھی اس کی سماعتوں سے نہیں ٹکرا رہا تھا۔ ہوش کی دنیا میں وہ تب آئی جب سب ایک دم اٹھ کر جانے لگے۔ وہ حیرت سے سب کو دیکھنے لگی۔ اسے لگا کہ وہ اپنی سوچ میں اتنی محو تھی کہ وقت کا پتہ نہیں چلا، لیکن گھڑی میں ٹائم دیکھا تو ابھی کلاس ختم ہونے میں بہت وقت پڑا تھا۔ وہ حیرت میں سب کو دیکھ رہی تھی کہ فہد اس کے سامنے والی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ فہد نے حریم کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ لہراتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں، حریم نے اپنی کتابیں سمیٹتے دل ہی دل میں فہد سے ڈرتے ہوئے کہا۔ تم مجھ سے ڈر کیوں رہی ہو؟ فہد نے اپنا ہاتھ حریم کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا۔ حریم ایک دم اپنا ہاتھ کھینچ کر کرسی سے اٹھی اور کلاس سے باہر آ گئی۔ میری بات تو سنو حریم۔ فہد نے اورحان کو جاتے دیکھ لیا تھا تبھی پرسکون ہو کر حریم سے بات کر رہا تھا، ورنہ اورحان کی موجودگی میں وہ کیا کوئی بھی حریم کے پاس بھی نہیں بھٹکتا تھا۔ او بھائی معاف کر دو مجھے، مت کرو میرا پیچھا، حریم اکتا کر پیچھے مڑ کر بولی اور پھر دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ کم سے کم بھائی تو نہیں کہو، چھوٹا سا دل ہے تم پر آ گیا تو کیا اتنی بڑی سزا دوگی؟ فہد حریم کے پیچھے پیچھے آتا بول رہا تھا۔ حریم نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، جانتی تھی کہ جو بھی کہے گی اس سے اسے اور بڑھاوا ہی ملے گا۔ تبھی اس کی نظر گیٹ کی جانب گئی جہاں کھڑے انسان نے حریم کو سکون بخشا تھا، جبکہ فہد کے تو ہوش ہی اڑا دیے تھے۔ اورحان گاڑی سے ٹیک لگائے موبائل میں لگا ہوا تھا۔ حریم نے ایک نظر گھما کر فہد کو دیکھا۔ فہد کے قدم وہیں رکے۔ دیکھ حریم کی ہنسی چھوٹ گئی اور وہ مسکراتے ہوئے گاڑی کی جانب بڑھ گئی۔ وہ یہ بھی بھول گئی تھی کہ تھوڑی دیر پہلے تک وہ اورحان پر غصہ تھی۔ اورحان نے حریم کی جانب دیکھا اور کینڈی کرش کے لیول کو پار کرتے موبائل کو بند کر کے جیب میں ڈالتے ہوئے گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا۔ حریم بھی گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر جا کر بیٹھ گئی۔ ابھی وہ کھڑکی سے باہر دیکھ کر موسم انجوائے کر رہی تھی کہ اسے اپنے بیگ کی پاکٹ میں کچھ ٹھنڈا ٹھنڈا محسوس ہونے لگا۔ وہ حیرت سے ایک دم پلٹی اور بیگ کو ٹٹولنے لگی۔ اس میں آئس کریم رکھی تھی اور اس کے ساتھ ایک چٹ بھی تھی جس پر سوری لکھا تھا۔ اسے آئس کریم دیکھتے ہی فہد کی بات یاد آئی۔ حریم کو اب یقین ہو گیا تھا کہ جو شخص اس کے بیگ میں سامان رکھتا ہے وہ فہد ہی ہے۔ اسے عجیب سی اکتاہٹ ہونے لگی تھی اور وہ اورحان کے سامنے ظاہر بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، تبھی خاموشی سے بیٹھی رہی۔ لیکن جیسے ہی گاڑی سگنل پر رکی، اس نے پاس کھڑے ایک پھول بیچنے والے لڑکے کو بلایا اور وہ آئس کریم اس لڑکے کو پکڑا دی۔ جلدی کھا لینا ورنہ پگھل جائیں گی، یہ کہہ کر حریم نے سکھ کا سانس لیا اور واپس سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اورحان نے ایک کٹیلی نظر حریم پر ڈالی اور واپس سے آگے دیکھنے لگا۔ حریم اس بچے کو خوشی خوشی آئس کریم لے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی جو کہ ان کی گاڑی کے آگے سے ہوتا ہوا روڈ کی دوسری جانب چلا گیا۔ تبھی اس کی نظر ہاف سلیو ٹی شرٹ سے جھانکتے اورحان کے بازو پر پڑی۔ لمحے بھر کے لیے وہ حیرت سے اس کے بھاری بازو کو دیکھتی رہ گئی، پھر کسی خیال کے تحت اس نے اپنی نظر دوسری جانب کر لی اور ایک ہاتھ سے اپنا بازو چیک کرنے لگی جو کہ اتنا پتلا تھا کہ اس کے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کے ملنے میں ذرا سا فاصلہ رہ گیا تھا۔ اورحان نے حریم کی حرکت نوٹ کر لی تھی اور یہ دیکھتے اس کے ہونٹوں پر ایک دل فریب سی مسکراہٹ چھا گئی تھی۔ سگنل کھلتے ہی وہ دونوں گھر کی جانب رواں ہو گئے۔ گھر پہنچ کر حریم بنا کچھ کہے گاڑی سے اتری اور لال حویلی کی جانب بڑھ گئی، جبکہ اورحان گاڑی کو موڑ کر دوبارہ زناٹے سے گاڑی چلاتا ہوا چلا گیا۔ آج تو تم بالکل نہیں جاؤ گی، سن لو اچھی طرح، کوثر شاہ آنیہ کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ نہیں امی،
میں آج اور ابھی ہی جاؤں گی، آنیا نے بنا تاثر دیے کہا۔ بیٹا آج تمہارے بھائی کی تاریخ لینے جا رہے ہیں، پہلے ہی فاریہ ملک سے باہر چلی گئی ہے، اب ایک بہن تو ہو، کوثر شاہ بہت نرمی سے کہہ رہی تھی۔ تو سمجھے میں بھی ملک سے باہر ہوں، میں یہاں ایک پل نہیں رہ سکتی، آنیا اپنے کپڑے بیگ میں رکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ نہیں بالکل نہیں، تم کہیں نہیں جا رہی، آج خوشی کا موقع ہے، میں کم سے کم آج تو تمہیں کسی بھی حالت سے گھر سے باہر نہیں رہنے دوں گی۔ پچھلی دفعہ تم بے ہوش ہو گئی تھی، کیا پتا اس بار کیا ہو جائے۔ کوثر شاہ آنیا کے بیگ کو دوبارہ سے خالی کرنے لگی۔ کوثر شاہ کی بات سن کر آنیا کے سامنے وہی منظر آنے لگا، حریم کا اسے وہی انگوٹھی دکھانا جو اس نے خواب میں دیکھی تھی، پھر زنین کا حادثہ، فرش پر پڑا زنین کا خون، اور پھر اس کا سکندر کے نکاح میں آ جانا۔ ہر ایک واقعہ کسی حادثے کی طرح تھا۔ چلو ہو گیا یہ بیگ خالی، آج تاریخ میں جانے کی تیاری کرو، ایک بار تاریخ ڈیسائیڈ ہو جائے پھر تمہارے جانے کا بھی دیکھ لیں گے۔ بات کرتی ہوں میں آپا سے۔ اپارٹمنٹ نہیں، اب تم سیدھی امریکہ جانا، کوثر شاہ الماری میں اس کے کپڑے واپس جماتے ہوئے اپنی ہی دھن میں کہتی جا رہی تھی، اس بات سے انجان کہ آنیا کی آنکھیں کوئی اور ہی دکھ بیان کر رہی ہیں۔ تمہاری بات ہوئی سکندر سے؟ ٹھیک ہے وہ؟ کوثر شاہ نے آنیا کا نیا سوٹ نکالتے ہوئے کہا۔ نہیں، آنیا نے خشک سفید ہونٹوں کو بنا حرکت دیے کہا۔ ہاں وقت بھی تو الگ الگ ہے، بیچارہ پورا دن کام میں مصروف ہوتا ہے، اور پھر جب یہاں رات تو وہاں دن تو یہاں رات۔ چلو کوئی بات نہیں، میسج وغیرہ پر خیریت لیتی رہا کرو، آج اپنی اچھی اچھی تصویریں ضرور لے کر سکندر کو بھیجنا، وہ مصروف ہے تو کیا ہوا، تم اسے اپنی موجودگی کا احساس دلاتی رہو، بہت پیار کرتا ہے تم سے، اسی نے تو پیچھے لگ کر یہ شادی کروائی ہے، بڑا پیارا بچہ ہے۔ کوثر شاہ چہرے پر مسکراہٹ سجائے اپنے بھانجے کی طرفداری کرتے جھوٹ بولتی چلی گئی۔ یہی آپ نے ان سے کہا تھا ہے نا؟ آنیا نے آنکھوں میں ڈھیروں سوال لیے کہا۔ آنیا کی بات سن کر کوثر شاہ کچھ پل کے لیے شوق کسی کیفیت میں چلی گئی، لیکن اگلے ہی پل انہوں نے خود کو سنبھال لیا۔ ارے تو کیا ہوا، میاں بیوی میں محبت پیدا کرنے کے لیے ہزار جھوٹ بھی معاف ہیں، میں نے کون سا جھگڑا یا فساد کروایا؟ کوثر شاہ آنیا کی آنکھوں کو دیکھ کر سمجھ رہی تھی کہ سکندر اسے سب بتا چکا ہے، لیکن وہ پیچھے نہ ہٹی، نہ ہی شرمندہ ہوئی، بلکہ خود کو صحیح ثابت کر کے بنا آنیا کی جانب دیکھے وہاں سے چلی گئی۔ آنیا جو کہ اپنی ماں کی طرف سے کہے گئے جھوٹ کی حقیقت بہت پہلے سے جانتے ہوئے خاموش تھی، آج بھی ان کی ڈٹائی دیکھ کر خاموش ہی رہی۔ آنیا کا دل گھبرانے لگا تو وہ اپنے کمرے سے نکل کر چھت پر چلی گئی۔ وہ اکثر چھت پر جا کر خود کو پرسکون کرتی تھی۔ عام طور پر چھت پر کوئی ہوتا نہیں تھا تو اسے کھلے آسمان کے نیچے رونے کا موقع مل جایا کرتا تھا۔ کبھی چاند کو دیکھتے، کبھی اڑتے بادلوں کو دیکھتے وہ کئی گھنٹے خاموشی سے آنسو بہا لیا کرتی تھی۔ چھت پر جا کر اس نے ابھی آنکھیں بند کر کے تیز ہواؤں کو خود سے ٹکراتے محسوس کیا ہی تھا کہ کسی کے گنگنانے کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ وہ آواز کسی اور کی نہیں، زنین کی تھی، تو وہ فوراً سے دوسری طرف جا کر دیوار کے پیچھے ہو گئی۔ دیوار کے اس طرف بہت اچھا سا گارڈن نما ایریا تھا جہاں طرح طرح کے پودے رکھے ہوئے تھے۔ ایک حسین سے منظر میں وہ لڑکی ہر چیز سے بیزار سی پریشان کھڑی تھی۔ وہ زنین کے سامنے نہیں جانا چاہتی تھی، وہ بھول گئی تھی کہ کوئی اور بھی ہے جو چھت کی کھلی فضا کو بہت پسند کرتا ہے۔ زنین اپنے ساتھ اپنا گٹار لایا تھا، ایک ہاتھ میں کافی کا مگ تھا، مگ کو سائڈ پر رکھ کر اس نے گٹار بجانا شروع کیا۔ تھوڑی دیر تو وہ آنکھیں بند کیے گٹار بجاتا رہا، تیز ہوا میں اس کے گٹار کی دھن نے چھت پر الگ ہی ماحول بنا دیا تھا۔ آنیا بھی آنکھیں بند کیے دیوار سے ٹیک لگائے زمین پر بیٹھ گئی۔ لاکھ چھپانے اور ٹھکرانے کے باوجود بھی وہ اس کا محبوب تھا، وہ اپنے اللہ سے ڈرتی تھی تبھی محبت سے کنارہ کر لیا تھا، لیکن کسی کی محبت دل سے نکال دینا کہاں آسان ہوتا ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے، تبھی زنین نے آہستہ آہستہ سے گنگنانا پھر سے شروع کر دیا۔ ٹوٹے ہے اس طرح دل آواز تک نہ آئے، ٹوٹے ہے اس طرح دل آواز تک نہ آئے، ہم جیسے جی رہے ہیں کوئی جی کر تو بتائے، جو ٹوٹ کر نہ ٹوٹے کوئی ایسا دل دکھائے، جو ٹوٹ کر نہ ٹوٹے کوئی ایسا دل دکھائے، جیسے ہم جی رہے ہیں کوئی جی کر تو دکھائے، آنکھوں میں آنسو لے کر ہونٹوں سے مسکرائے،
ہم جیسے جی رہے ہیں کوئی جی کر تو بتائے۔ وہ اپنی آنکھیں بند کیے گٹار بجاتے گنگنا رہا تھا۔ آنکھیں اس کی آنسو سے بھیگی ہوئی تھی، اس بات سے مکمل انجان کہ کوئی اور بھی اس وقت اسی آگ میں جل رہا تھا، لیکن اس کے بہت قریب ہونے کے باوجود بھی اس سے کئی گنا دور تھا۔ زنین کی ہاتھ کسی کی سسکی کی آواز سے ایک دم تھم گئے۔ آنیا کے منہ سے اچانک سسکی سے آنیا نے ایک دم منہ پر رکھا، اپنا ہاتھ ایک دم منہ پر رکھا اور خود کو سنبھالنے لگی۔ جو بھی تھا اب اسے اپنے آنسوؤں کا چھپانا آتا تھا۔ زنین نے ادھر ادھر دیکھا اور اپنا سر دیوار سے لگا کر کچھ پل آسمان کو دیکھا اور پھر ایک گہرا سانس لے کر اپنی آنکھیں صاف کی۔ تم چلی جاؤ، خود کو تکلیف مت دو۔ وہ جان گیا تھا کہ اس کے علاوہ اس طرح اور کون چھت پر آ کر رو سکتا ہے۔ آنیا کو اپنے دل پر بوجھ سا محسوس ہونے لگا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ زنین کو اس کا پتہ چلے، لیکن اب پچھتاوے کا وقت تو نکل چکا تھا۔ اگر وہ اب بھی وہاں سے نہ جاتی تو وہ جانتی تھی زنین ضرور اس کو چپ کروانے وہاں آ جائے گا، اور یہ مسیحا درد کی دوا تو نہ ہوتا، پر ہر زخم تازہ ضرور کر دیتا۔ تبھی اپنے آنسو پونچھتے ہوئے اٹھی اور ایک گہرا سانس لے کر دیوار کے پیچھے سے نکل آئی۔ اس نے ایک نظر اٹھا کر زنین کو دیکھا۔ گرے کلر کی شرٹ بلو جینز پر پہنے، آنکھیں بند کیے آسمان کی جانب منہ کیے بیٹھا شخص اس کے دل کو اور بھاری کرنے لگا۔ چلی جاؤ ورنہ پھر میں تمہیں جانے نہیں دوں گا، زنین اس کی نظریں خود پر محسوس کرتا آنکھیں بند کیے کہہ رہا تھا۔ آنیا نے اس کی بات سنتے ہی ایک دم قدم سیڑھیوں کی طرف بڑھا دیے، لیکن اگلے ہی پل زنین کی آواز سن کر اس کے قدم جم گئے۔ تم رویا مت کرو۔ زنین نے ابھی بھی اپنی آنکھیں بند کی ہوئی تھی، شاید اس کا ضبط تھا خود پر۔ زنین کی بات سن کر آنیا کی آنکھوں سے آنسو تواتر بہنے لگے۔ آنیا کے دل میں کئی الفاظ اٹھنے لگے، ہر ایک لفظ چاہتا تھا کہ وہ ادا ہو جائے۔ دل نے کہا ہر دکھ کھول کر سامنے رکھ دو، ذہن نے کہا تمام اذیتیں بیان کر دو، لیکن زبان نے کسی کی ایک بات نہ مانی اور بنا کسی حرکت دانتوں کے بیچ چھپی رہی۔ آنیا نے مڑ کر نہیں دیکھا اور سیدھی سیڑھیوں سے نیچے اتر گئی۔ اس کے جاتے ہی زنین نے اپنی آنکھیں کھولی جو کئی آنسوؤں کو روکے ہوئے تھی۔ ایک لڑکا جو گھر کی رونق تھا، سب کے چہروں پر خوشی بکھیر دیا کرتا تھا، وہ سب سے چھپ کر آنسو بہا رہا تھا۔ اس کے ساتھ واقعی ظلم ہوا تھا، لیکن مرد کا غم سمجھنے کے لیے پہلے معاشرے کی کھوکھلی دیوار کو گرانا ضروری تھا، جو مرد کے دکھ، آنسو اور جذبات پر نہ جانے کب سے کھڑی کی ہوئی ہے، جس کے تحت نہ مرد رو سکتا تھا اور نہ ہی اپنا غم کسی کو بتا سکتا تھا، اور عورت سے بڑھ کر تو اس کا غم ہو ہی نہیں سکتا۔ میں تمہیں بھول نہیں سکتا، محبت بھی ختم نہیں ہو سکتی، لیکن ہاں میں تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ دل ہی دل میں آنیا سے ہم کلام تھا، جبکہ آنیا سیدھی اپنے کمرے میں جا کر دروازے سے ٹیک لگائے زمین پر بیٹھ گئی تھی، اور اب وہ رو نہیں رہی تھی۔ وہ خود کو قابو کیے بس خالی آنکھیں لیے سامنے دیکھ رہی تھی۔ عرشیہ کی طبیعت آج صبح سے ہی بوجھل تھی۔ وہ صبح سے ہی اپنے کمرے سے نہیں نکلی تھی، لیکن اب شام ہو گئی تھی اور کبھی بھی مہمانوں نے آ جانا تھا، تو وہ بھی ہمت کر کے کپڑے لے کر واش روم میں چینج کرنے چلی گئی۔ کپڑے بدل کر اب وہ منہ ہاتھ دھو رہی تھی۔ واش روم کا دروازہ اس نے کپڑے بدلتے ہی کھول دیا تھا۔ وجہ ایک عجیب سا ڈر تھا، ایک احساس تھا۔ منہ دھو کر ابھی وہ پلٹی ہی تھی کہ اسے اپنے کمرے میں کوئی گزرتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ سمجھی کہ ہیرا ہوگی تو اس نے اس بات کو کوئی اہمیت نہ دی، لیکن جب کمرے میں اس نے کسی کو نہ پایا تو اس کا دل ایک دم سے ڈرنے لگا۔ خود کو پرسکون کرتی وہ دروازے کی جانب بڑھنے لگی تھی، تبھی اسے پیچھے موتی گرنے کی آواز آئی۔ کمرے میں اتنا سناٹا بھی نہیں تھا، لیکن موتی کی آواز باقاعدہ گونجی تھی۔ اس نے آہستہ سے مڑ کر دیکھا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا، لیکن تبھی اسے لگا جیسے دوسری سمت بہت سے موتی ایک کے بعد ایک زمین پر گر کر بکھر گئے ہوں۔ وہ ڈر کر پورے کمرے کو دیکھنے لگی۔ عرشیہ! تبھی اسے اپنے کان کے پاس کسی کی آواز آئی۔ عرشیہ ڈر کر ایک دم چیخنے لگی۔ اس کا دل ڈر کی وجہ سے تیز تیز دھڑک رہا تھا، جیسے اس کے حلق میں آ گیا ہو۔ سب لوگ لاؤنج میں تیار کھڑے مہمانوں کا انتظار کر رہے تھے کہ اچانک عرشیہ کی چیخ کی آواز سن کر
ایک دم اس کے کمرے کی جانب بھاگے۔ عرشیہ بیٹا دروازہ کھولو۔ دروازہ اندر سے لاک ہونے کی وجہ سے اویس شاہ اندر نہیں جا سکتے تھے، اسی وجہ سے زور زور سے دروازے پر ہاتھ مار کر کہنے لگے، چاچو مجھے بچا لیں چاچو۔ عرشیہ اپنے بیڈ کے سائڈ میں چھپنے کے انداز میں بیٹھی روتے ہوئے کہہ رہی تھی، بیٹا آپ دروازہ تو کھولو۔ اویس شاہ نے دروازے کے قریب ہو کر با آواز بلند کہا، نہیں مجھے ڈر لگ رہا ہے، آپ اندر آ جائیں۔ عرشیہ اپنی جگہ پتھر کی بنی ہوئی تھی۔ آپ ہٹے بابا۔ اورحان نے انہیں پیچھے ہٹنے کو کہا اور دروازے کو ٹکر مار کر کھولنے لگا۔ اب اورحان بے شک اچھی باڈی کا حامل لڑکا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی یہ کوئی ڈرامہ یا فلم تو تھی نہیں جو دروازہ ٹوٹ جاتا یا ایک ہی بار میں کھل جاتا۔ مسلسل دھکے دینے کے باوجود بھی دروازہ جب نہ کھلا تو وہ لوگ اور زیادہ پریشان ہونے لگے، کیونکہ عرشیہ ابھی بھی زور زور سے رو رہی تھی۔ تبھی ثنا شاہ چابیوں کا گچھا لیے اویس شاہ کے پاس آئی۔ خوش قسمتی سے پہلی ہی چابی سے دروازہ ایک دم کھل گیا۔ اویس شاہ اور ثنا شاہ اندر کی جانب بھاگے۔ ہیرا بھی جو کب سے ان کے پیچھے پریشان کھڑی تھی انہی کے ساتھ اندر بھاگی۔ کیا ہوا گڑیا، کیا ہوا؟ ثنا شاہ نے بہت پیار سے عرشیہ کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ ہیرا پانی کا گلاس ہاتھ میں لیے اس کی دوا کا باکس ڈھونڈنے لگی تھی۔ ہیرا کو عرشیہ کے کمرے میں عجیب سی بدبو اور گھٹن سی محسوس ہو رہی تھی۔ چچی وہ کوئی میرا نام لے رہا تھا، لیکن کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ عرشیہ پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ اٹک اٹک کر کہہ رہی تھی۔ اسے دورہ پڑ گیا تھا اور جو دوا اس کے ذہن کو سکون دیتی وہ ابھی ہیرا کو کہیں نہیں مل رہی تھی۔ کیا ہوا ہیرا، جلدی لے آؤ۔ اویس شاہ پریشان ہوتے ایک دم تیز آواز میں بولے، لا رہی ہوں چاچو، مل نہیں رہی۔ ہیرا دوا کا باکس کھنگالتے ہوئے بولی۔ بالآخر اسے دوا مل گئی تھی۔ دوا کے لیتے ہی عرشیہ کو نیند آنے لگی۔ ہیرا نے کمرے کی تمام کھڑکیاں کھول دی، اس قدر گھٹن میں کھڑا ہونا دوبھر ہو رہا تھا۔ اب ان سب کے لیے یہ بھی ایک بڑی پریشانی کی بات تھی کہ عرشیہ اپنی ہی تاریخ پر سو رہی ہے۔ وہ سب ایک دوسرے کو پریشان کن نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ہیرا عرشیہ کے پاس ہی رک گئی تھی، جبکہ باقی سب پریشان ہوتے کمرے سے باہر آ گئے تھے۔ اب کیا کریں گے؟ ثنا شاہ کے چہرے پر ان کی فکر صاف ظاہر تھی۔ کیا کر سکتے ہیں؟ بول دیں گے طبیعت ٹھیک نہیں، اب جھوٹ تو کہہ نہیں رہے۔ دوا کا اثر جب تک ختم نہیں ہوگا تب تک وہ اٹھے گی بھی نہیں۔ اویس شاہ بھی کافی پریشان تھے۔ تبھی ان کی نظر سامنے سے آتے لال حویلی کے لوگوں پر پڑی۔ فی الحال ان سب نے بہت اچھے سے مہمانوں کا استقبال کیا۔ پریشے بھی ہر ایک سے بڑے اچھے انداز میں ملی۔ جب سے اس کی منگنی زاویار سے ہوئی تھی اس کا لال حویلی جانا مکمل طور پر بند کیا ہوا تھا۔ حریم اور آنیہ سے بھی ملنے کے لیے اسے وہاں نہیں جانے دیا جاتا تھا، تو وہ سب کو سلام کرنے کے بعد حریم اور آنیہ کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ یہ غلط بات ہے بھابی، آپ نے سب کو سلام کیا، صرف بھائی جان کو نہیں، کیا یہ فرق کیوں؟ آپ نے سب کو سلام کیا لیکن بھائی جان کو نہیں کیا، یہ فرق کیوں؟ حریم پریشے کو چھیڑنے لگی۔ یہ بھابی مت بولا کرو پلیز، بہت شوق ہے تمہیں میری نند بننے کا۔ پریشے آنکھیں گھما کر اپنے لاپرواہ سے انداز میں بولی۔ اب بھابی کو اور کیا بولتے ہیں؟ اللہ اللہ کر کے بھابی آ رہی ہے اور تم کہہ رہی ہو بھابی نہ کہوں؟ میں تو کہوں گی۔ یہ اس کی بھابی کہاں ہے؟ حریم نے آنیہ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ یار وہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں، سو رہی ہے۔ پریشے نے چہرے پر فکر مندی لائے کہا۔ زنین جو سب بڑوں کے بیچ بیٹھا ہر ایک کی توجہ کا مرکز تھا، چاہ کر بھی اپنا دھیان آنیہ کی اداس آنکھوں سے نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ بظاہر تو وہ مسکرا رہی تھی لیکن اس کی آنکھیں کچھ اور ہی کہہ رہی تھی۔ وہ اپنی نظروں کو بار بار گھماتا لیکن پھر بھی وہ اس کے چہرے کی جانب اٹھنے لگتی۔ اداسی ہی اداسی تھی دو مسکراتے ہوئے چہروں کی آنکھوں میں۔ چلو مل کر آتے ہیں عرشیہ آپی سے۔ آنیہ اپنی جانب اٹھتی زنین کی نظروں سے بہت اچھے سے محسوس کر رہی تھی۔ تبھی وہ عرشیہ کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ روحان جو کہ باقی لڑکوں کے ساتھ آدمیوں میں بیٹھا تھا بار بار نظریں اٹھا کر عرشیہ کو ڈھونڈنے لگتا، لیکن جب وہ اسے کہیں نہ دکھتی تو وہ اپنی تلاش میں ناکام واپس سے سب کی باتیں سننے لگ جاتا۔ کیا ہوا؟ زاویہ نے روحان کو بے چین ہوتے دیکھ کر پوچھا۔ کچھ نہیں، سب ہیں، عرشیہ نہیں دکھ رہی۔
روحان نے آہستہ سے سرگوشی کے انداز میں جواب دیا، سب کہاں ہیں؟ مجھے تو پریشی بھی نہیں دکھی۔ شاید انہیں آنے سے منع کیا ہو۔ زاویار اپنے کف کو درست کرتے لاپرواہ سے انداز میں بولا، کوئی نہیں، ابھی تو یہاں کھڑی تھی۔ روحان نے حیرت سے زاویار کی طرف دیکھ کر کہا، کون؟ پریشے؟ کوئی نہیں، وہ نہیں آئی۔ زاویار بضد تھا، او بھائی، ابھی یہاں کھڑی تھی، سب کو سلام کیا، تب تم فرحان دادو سے مل رہے تھے، پھر تھوڑی دیر یہیں کھڑی رہی، ابھی گئی ہے اندر۔ کہاں گم ہو؟ روحان نے زاویار کی لا علمی پر حیرت کا مظاہرہ کیا اور پھر سے نظر پورے حال پر گھمانے لگا۔ پتہ نہیں، زاویار نے لاپرواہ انداز میں کہا اور واپس سے ظفر شاہ اور اویس شاہ کی باتیں سننے لگا۔ ثنا بھابی، عرشیہ نہیں دکھ رہی؟ کوثر شاہ نے انجان ہونے کے باوجود بھی جب روحان کے دل میں اٹھنے والے سوال کا پوچھا تو روحان بھی ایک دم انہی کی جانب دیکھنے لگا۔ آ رہی ہے عرشیہ، تیار ہو رہی ہے۔ آنیہ نے ثنا شاہ کے کہنے سے پہلے ہی ایک دم بیچ میں آ کر کہا، آ رہی ہے؟ نہیں، آنیہ نے ثنا شاہ کے کہنے سے پہلے ہی ایک دم بیچ میں آ کر کہا کہ آ رہی ہے۔ ثنا شاہ نے پہلے چہرے پر حیرت لیے کہا، لیکن پھر اگلے ہی پل ایک دم مسکراہٹ سجا لی، لیکن انہیں آنیہ کی بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ امی، وہ شرما رہی ہے، آپ تاریخ رکھ لیں، وہ آ جائے گی کچھ دیر میں۔ آنیہ جانتی تھی اپنی ماں کی نیچر کو، اور وہ کسی بھی صورت میں عرشیہ کو یوں اپنی ماں کی سوچ کے کٹہرے میں کھڑا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تبھی ایک دم بیچ میں آ کر بولی۔ زنین آنیہ کے آتے ہی اورحان کے ساتھ چھت کی جانب چلا گیا۔ اس کے لیے آنیہ کی موجودگی کو نظر انداز کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ تو پھر کیا سوچا ہے آپ سب نے؟ ظفر شاہ نے ایک کے بعد ایک سب کو دیکھ کر پوچھا۔ روحان، جو کہ عرشیہ کی غیر موجودگی میں پریشان ہو رہا تھا، زنین کے پاس جانے کا کہہ کر وہاں سے اٹھا اور چھت پر جانے والی سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ تبھی اسے وہاں پریشے ملی۔ ارے روحان بھائی، آپ کو کچھ چاہیے؟ پریشے نے اسے ادھر ادھر متلاشی نظریں گھماتے ہوئے دیکھ کر پوچھا۔ نہیں، وہ کچھ خاص نہیں، زنین اور اورحان کے پاس چھت پر جا رہا تھا۔ اچھا یہ بتاؤ، عرشیہ کہاں ہے؟ ٹھیک ہے وہ؟ روحان زیادہ دیر پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ ہاں وہ ٹھیک ہے، دراصل اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، اب بہتر ہے، بس وہ سوئی رہے۔ پریشے نے آہستہ سے کہا۔ کیا ہوا اسے؟ روحان ایک دم پریشان ہوتے ہوئے پوچھنے لگا۔ ارے بھائی ٹھیک ہے، اب تھوڑی دیر سو جانے دو، پھر آ جائے گی نیچے۔ اب اتنی سی بات پر کیس نہ بن جانا۔ پریشے کے پیچھے سے آتی ہیرا روحان کے اداس و پریشان چہرے کو دیکھ کر اسے چھیڑنے لگی۔ ہاں تو پھر سب راضی ہیں اس جمعے کو دونوں بچیوں کے نکاح اور رخصتی کے لیے، ظفر شاہ نے با آواز بلند کہا۔ پریشے کے کانوں میں جیسے ہی یہ آواز آئی، وہ ایک دم حیرت سے ہیرا کو دیکھنے لگی۔ روحان تو فوراً ہی واپس سیڑھیاں اتر گیا، جبکہ پریشے کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ یہ سب لوگ اتنے قریب کی تاریخ کیوں رکھتے ہیں؟ بندہ ایک مہینہ تو لیتا ہے، شاپنگ اور پارلر جیسی چیزیں کا کیا کوئی وجود نہیں رکھتی ان لوگوں کی نظر میں؟ پریشے منہ چڑھا کر بولی، اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے بیجا چیزوں کی وجہ سے ناشکری کر رہی ہو۔ اللہ کا شکر ادا کرو یہ دن نصیب ہو گیا۔ مجھے تو ڈر تھا کہ کہیں شادی کینسل ہی نہ ہو جائے۔ پہلے بھی تمہیں شادی کی تاریخ سے مسئلہ تھا، دیکھا کیسی ہائی لگی کہ 6 ماہ کا فاصلہ آ گیا۔ اب جب اللہ نے آسانی کر دی ہے تو اس کا شکر ادا کرو، اور جو اللہ کی اور تمہارے بڑوں کی مرضی ہے اس میں خوش ہو جاؤ۔ ناشکری کی عادت بہت خراب ہوتی ہے، اپنی ہر چیز بے مول لگتی ہے، حاصل کی قدر ختم ہو جاتی ہے۔ تبھی اللہ نے بار بار قرآن پاک میں کہا ہے کہ اسے شکر گزار بندے پسند ہیں۔ شکر گزار بندے پسند ہیں۔ ہیرا سنجیدگی سے پریشے کو سمجھا رہی تھی۔ ہاں تو میں شکر تو کرتی ہوں اللہ کا، بس اتنا سا تو کہا ہے، آپ نے تو اتنا بڑا لیکچر دے دیا، کیا بندہ اپنی خواہش بھی ظاہر نہیں کر سکتا؟ پریشے اداس سا چہرہ بنا کر بولی۔ خواہشات تو ناتمام ہے میری گڑیا، کہتے ہیں ضرورت تو فقیر کی بھی پوری ہو جاتی ہے، اور خواہشیں تو بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی، چاہے جتنا بھی حاصل کر لو، کوئی نہ کوئی خواہش رہ ہی جائے گی۔ پتہ ہے کیوں؟
کیونکہ جب ایک خواہش پوری ہوتی ہے نا تو ہم دوسری خواہش دل میں جگا لیتے ہیں۔ یہ ہم نہیں کرتے، یہ شیطان کے فتنے ہوتے ہیں تاکہ ہمیں دنیا میں الجھا دے، اور ہم اسی طرح اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتے بھاگتے ایک دن مر جاتے ہیں۔ تو جو ہے اس میں خوش ہونا، اللہ کا شکر ادا کرنا سیکھو۔ دیکھنا کبھی اداس نہیں رہو گی۔ ہیرا بڑے پیار سے پریشے کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی اور وہاں سے چلی گئی، جبکہ پریشے اب کچھ اس کی بات سمجھنے لگی تھی، لیکن وہ ابھی میچور نہیں تھی، اسی وجہ سے زندگی کی حقیقتوں سے واقف نہیں تھی۔ لیکن وہ خوش نصیب تھی کہ اسے اتنے سارے چاہنے والے ملے تھے جو اس کی غلطیوں پر اسے کٹہرے میں کھڑا کرنے کی بجائے اسے سدھارنے میں مدد دیتے تھے۔ اس سیڑھیوں پر کھڑی سب کو نظر بھر کر دیکھ رہی تھی جب اس کی نظر زاویار کی جانب گئی۔ اس کا دل ایک دم تھک سے دھڑکا تھا، کیونکہ زاویار معنی خیز نظروں سے پریشے کو دیکھ رہا تھا۔ ابھی ایک پل بھی نہ گزرا تھا کہ زاویار نے ہلکے سے سر کو جنبش دے کر پریشے کو زیر لب سلام کیا۔ پریشے ہلکے آنکھیں جھپکاتی کچھ پل تو اسے دیکھتی رہی اور پھر وہاں سے چلی گئی۔ پریشے اس کی نظروں کی تاب کو برداشت نہ کر سکی تھی۔ کچھ بھی تھا، وہ شخص اور اس کا منفرد انداز اس کی سانسوں میں اتھل پتھل مچا دیتا تھا۔ ہاں جی، تو اسی کے ساتھ ہم اپنی ایپیسوڈ 14 جو ہے وہ مکمل کرتے ہیں، اور جلد ملتے ہیں نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک آپ ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ میں اپنی رائے لازمی دیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔